अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमर। नाज़रीन, 26 मार्च तारीख की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। आज मौलाना फजल रहमान जाती उम्रा पहुँचे, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज से मुलाकातें की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम ऐलान किया उन्होंने, वो 26 मार्च से मुताल्लिक़ ही था। 26 मार्च को नैब ने मरियम नवाज़ को तलब कर रखा है। अब मुतालबा और ये ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने कि मरियम के हमरा पीडीएम कायदीन और कारकुनान भी जाएंगे। यानी अब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, लेकिन नैब दफ्तर की तरफ मार्च होगा। इसके अलावा मरियम ने एक बार फिर जारहाना रवैया अपनाया है। यूथ कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और बहुत सख्त तकरीर की है। इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। अया साहब, पीडीएम फिर से अहम होने जा रही है क्या? 26 मार्च को हम वही शो देखेंगे जो इससे पहले मरियम नवाज़ की पेशी के मौके पर नैब में हुआ? नहीं तो आप क्यों कह रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा? लॉन्ग मार्च यहाँ कितने फासले का होता है। ये जाती उम्रा से आएंगे और ठोकर न्याज बेग पे नैब का दफ्तर है, वहाँ पे जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च हो जाएगी और वहाँ पे वो जो है तमाशा करेंगे। ये जो मौलाना फजल रहमान और नैब जो है नून लीग, दरअसल सोच तो मौलाना साहब की और मियाँ नवाज शरीफ की है। ये सारी नून लीग की भी नहीं है। ये सोच जो है नून लीग पे थोपी गई है। अब अच्छा। वो जो कायदे इनकलाब हैं, हाल मुकीम लंदन, वो चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो। अब कुछ वो हो नहीं पा रहा। चाहे वो तकरीरें करते रहें, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। वो उनका फ़न मुकर्री जो है मरियम नवाज़ का बहुत बेहतर हो गया है। अच्छा। और वो सही ऑरेटर के तौर पे निकल रही हैं, लेकिन करते रहिए, इससे क्या निकलेगा क्या? हम रोज़ाना शाम जब हमारा प्रोग्राम होता है हम बैठ जाते हैं और यही हमारे सामने टॉपिक्स होते हैं कि पीडीएम क्या कर रहा है, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, मरियम नवाज़ क्या कर रही है। ये हलचल चाहते हैं क्योंकि इन्हें जो तकालीफ हैं वो सही हैं, मतलब रियल हैं। वो नून लीग की क़यादत को तकलीफ जो है वो नैब से है, नैब के केसेस से है, पेशियों से है। वो उनकी जान नहीं छूट रही। अब एक तो बात ये समझ नहीं आती, या तो वो कहे ना, ये कहना कि जी कुछ साबित नहीं हुआ। साबित तो पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं हुआ। किसी छोटे से एहलकार से लेके बड़े तक कभी कुछ साबित नहीं होता, तो वो तो कोई दलील ना बने। वो तो एल कैपोन जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था अमेरिकन तारीख में, उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था, तो वो की बात नहीं है। या तो वो कहें कि ये कभी करप्शन की नहीं है, मार धाड़ जो है लूट मार पैसे के लिहाज से नहीं की है। पाकिस्तान में वैसे एक अजीब सूरत हाल है। जोसेफ कैनेडी जो कि प्रेसिडेंट कैनेडी फैमिली के बाप थे, जी जी, वो प्रोहिबिशन में अमेरिका में मशहूर विस्की के स्मगलर थे और उनकी दौलत कैनेडी फैमिली की वहाँ से आई थी। लेकिन जब उन्होंने दौलत बना ली तो जो आगे जो उनका जनरेशन थी, आगे जो पौध थी कैनेडीज की, उन्होंने विस्की स्मगलिंग नहीं की। भाई पैसा बन गया, उन्होंने फिर सियासत की, नाम कमाया, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। भाई यहाँ पे पाकिस्तान में अजीब चीज़ है, इनसे कोई पूछा जाए हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ से कि भाई पैसे जितना आदमी सोच सकता है आपने इकट्ठे कर लिया ये नहीं, तो बस करें ना, अभी बिजनेस को बस करें, सियासत करें। मुल्क की तकदीर आप लीडर बनना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें करें। ये अजीब बात है पाकिस्तान में, मार धाड़ भी जारी, सियासत भी जारी, लीडरी भी जारी, कोई और लीडरी भी ना करे। ये हमारा अजीब फिनोमेनन है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मोदी वगैरह जो है बिजनेस में तो नहीं पड़े हुए, वहाँ पे अंबानी वगैरह बिजनेस करते हैं, टाटास करते हैं, बिरलास करते हैं। यहाँ पे टाटा भी यही, बिरला भी यही, और अकाबरीन मिल्लत व कौम, लीडर। अजीब सी बात है। फिर कहते हैं जी मुल्क जो है पीछे क्यों रह रहा है। भाई आपकी सियासत आगे नहीं जा रही तो बाकी चीज़ें क्या जाएंगी। कहते हैं जी वो जमहूरियत नहीं फलाना, तो जमहूरियत यरगमाल तो यहाँ पे किया हुआ है, जिसका अच्छा। ये मतलब नहीं है कि ये जो इस्लामाबाद में आजकल बैठे कोई फरिश्ते हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस है, अपनी वो महदूद चीज़ है। और इनकी सोच जो है उसमें इतनी वुसअत नहीं है कि जितनी होनी चाहिए, लेकिन वो अलग कहानी है। ये जो लीडरान जिनके हम जिक्र करते हैं, इनकी और चीज़ है। सियासत को लिबरेट करें,
कुछ सियासत को आज़ाद करें, फिर शायद सियासत में नई सोच आए, मुल्क के लिए शायद कुछ बेहतरी पैदा हो सके। ठीक, यानी सियासत में नई सोच आने की ज़रूरत है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है, क्या मौलाना और मरियम फिर से पीडीएम की तहरीक को मौसर बना सकेंगे, पीपी साथ हो या ना हो? मेरा ख्याल है जहाँ पे अयाज साहब ने बात ख़त्म की है कि सियासत को बेहतर बनाएं ताकि मुल्क कोई आगे की तरफ जा सके, इसी सियासत को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान में एक तजर्बा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सूरत में किया गया। क्या वो नाकाम हो गया? क्या मुल्क आगे की तरफ चल पड़ा है? देखें, जिन वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है, इसमें कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मौसर एहतसाबी अमल एक कौमी ज़रूरत रहा है। जब से पाकिस्तान बना है मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर एहतसाबी अदारे बनते रहे, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार, बदनवानियों, बेज़ाब्तियों में इजाफ़ा होता गया। तो इसका मतलब वो अदारे जो हैं वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। कि यही अमल जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये नैब बनी थी, इनके दो चेयरमैन ने यही कहा था कि अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा यहाँ पर अक्सर इसी बात पर इत्तफाक़ राय होता रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन तो होती रही है। क्या करप्शन पाकिस्तान में जरदारी ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान इन्होंने की है? और फिर देखें, ये जब हुकूमत बरइख्तियार आई थी तो अदारों की भरपूर सपोर्ट थी और है। तो फिर क्या वजह है कि नैब ने जो केसेस बनाए वो उनमें उनको जो मतलूबा नताइज क्यों ना मिल सके? ये चौधरी शुगर मिल का जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहब को बुलाया है, ये 26 मार्च की डेट आप ज़रा देखें कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च का ऐलान था, तो उन्होंने बुलाया भी उसी डेट को। उस वक्त तक इस धरने के इल्तवा की बात नहीं थी हुई। तो मैं समझता हूँ कि जब अदारे मौसर अंदाज के अंदर अपने मकासद तक महदूद रहें तो फिर रिजल्ट्स भी आता है। एक आम तअस्सुर ये है कि नैब को जो मुकदमात दिए गए, ये जो नैब का रोल था उस हवाले से वो कामयाब नहीं हो पाया। अब आ जाए कि फजलुर रहमान साहब वहाँ क्यों गए थे। देखें, कल हम जब यहाँ बात कर रहे थे तो एक अपोजिशन के हवाले से मैं खुद भी ये बात कह रहा था कि एक नफसियाती कैफियत से दो चार हुई है। और किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। इसलिए कि पीपल्स पार्टी, देखें ना, हर पार्टी के अपने सियासी मफादात होते हैं और वो अपने सियासी मफादात को देख के आगे चलते हैं। आसफ जरदारी साहब ने उस दिन जो बात की है सरबराही इजलास में, उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ों के ऑप्शन से वो मुनर्रिफ हो गए, उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब की सियासत को उन पर भी वो तंजिया जो फ़िक्र का है उसमें कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून यकसू है। देखें, इसमें आज की मुलाकात में जो एक अहम बात मैं देख रहा हूँ कि 9 जमातें अब मुज़ामती सियासत के हवाले से यकसू हैं। वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक पीपल्स पार्टी से अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। और क्यों रखते हैं? देखें, उनका भी एक सियासी माजी है। वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और उनके रवाबत अच्छे रहे। मरियम ने जो गुफ्तगू की उससे क्या ये तासुर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी साथ हो या ना हो तहरीक जारी रहेगी? मरियम नवाज साहिबा की आप तर्ज अमल देखें, उनका तरीक़ाकार देख लें, उनकी बदन बोली देख लें, वो सियासी महाज पर देखें, उन पे मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस्म का खौफ जो है वो तारी है। अच्छा। वो बड़े अग्रेसिव स्टाइल में बात कर रही है और यही चीज़ देखें, ये मौका उन्हें इस हुकूमत ने फराहम किया है। वो जो उस वक्त अपने वालिद के साथ जाना चाह रही थी तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। वो मकसद तो कुछ और था। अच्छा। लेकिन मरियम नवाज को लीडर बनाने में बुनियादी रोल जो है इस हुकूमत का है और इस हुकूमत की नाहलियों का है। और नाहलियाँ क्या है? मैं आज भी कहता हूँ कि आप पिछला हफ्ता उठा के देख लें, जिस दिन इन्होंने इल्तवा किया लॉन्ग मार्च का, तो जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बयान था कि लॉन्ग मार्च तो पिट गई है, अब हम महंगाई के साथ लड़ेंगे। ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कल हम बिजली का रोना रो रहे थे, आज गैस की कीमतों में इजाफा है। मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि जैसा तैसा दबाव जो है वो हुकूमत पर रहना चाहिए। नहीं तो अब तक तो उन्होंने अवाम का कचूमर निकाल दिया। ये तो इससे बड़ा मुआशी कत्ल नहीं होगा कि 5 रुपए 65 पैसे 6 बराल के अंदर उन्होंने इजाफा करना है। भाई, लोगों का चूल्हा तो पहले ही बुझा हुआ है, दिल उनके जल रहे हैं और इसका मतलब इसके बाद वो बिजली भी कटवाएंगे और गैस भी कटवाएंगे। और ये वो हुकूमत है जो हम कहते हैं कि जी एक पाकिस्तान नई डिगर पे जाना था,
تھا, ایک نیا تجربہ ہونا چاہیے تھا. نیا تجربہ پاکستان کے عوام نے بھگت لیا ہے. باقی اپوزیشن الائنس سے سرگرم ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ روک نہیں سکتے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ سیاست بہتے پانیوں کا نام ہے, اور ماضی کے اندر خود عمران خان صاحب نے بھی اس طرح کی سٹرگل کی ہے. جو وہ 22 سالہ سٹرگل کی بات کرتے ہیں, وہ اٹھے ہیں, وہ گرے ہیں, وہ پھر سرگرم ہوئے ہیں, تو اسی طرح ہی چلتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرحلے پہ اگر کسی کو پسپائی اختیار کر لیا تو وہ سیاسی طور پہ ختم ہو گیا. یہ اب 26 مارچ کی تاریخ امپورٹنٹ کیوں بنی ہے, اور 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ کو بلایا کس مقاصد کے تحت ہے, اگلے جمعے ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا 2.5 سالہ حکومت میں احتساب کا عمل نتیجہ خیز رہا. 26 کو اب نیب نے بلا لیا ہے, پھر اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں. ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ نیب کا جرم یہ ہے کہ اس نے لیڈروں کو بلا لیا ہے. نیب کو چاہیے عام آدمی کو خراب کرتے رہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو خراب کرتے رہیں, لیکن جو ہمارے بڑے لیڈران ہیں ان کو نہ پوچھیں, کیونکہ ان کا حق ہے, وہ بڑے لیڈر ہیں. عام آدمی, قانون عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عام آدمی سے آپ یہ پوچھتے ہیں, مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ انکم ٹیکس والے, ایف بی آر والے, کہ آپ کا سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, یہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں. ایف بی آئی گلے پڑ جاتا ہے, وہ کبھی کبھی ایف آئی اے بھی بہت سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے لیڈروں سے یہ پوچھیں تو پھر وہ جو ہے بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی حیثیت ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں آپ کیوں شرماتے ہیں. نمبر 1, جو نیب کی خرابیاں ہیں, جو نیب کی کمیاں ہیں, اس کا علاج تقریروں سے نہیں ہو سکتا. اچھا, تقریروں سے جھگڑا ہو سکتا ہے, تقریروں سے فساد ہو سکتا ہے, تقریروں سے تنازع بڑھ سکتا ہے, مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں سیاست میں چاہے وہ بعض بار گورنمنٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ یہ جو بد کلامی کا رواج ہے ہماری سیاست میں وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. دیکھیے آپ جو ہے اس قسم کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں باقی سارے ظالم ہیں, میں حق پہ ہوں باقی سب جھوٹے ہیں, یہ جو انداز پالیٹکس کا ہے اس میں بدقسمتی سے ہمارے پوری پالیٹکس کو نقصان پہنچتا ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے, گورنمنٹ والے بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اور آج کی تقریر دیکھ لیجئے, بڑی اچھی تقریر تھی, بڑی مؤثر تقریر تھی, لیکن جو عوام کے اور جو غریب کے مسائل ہیں ان کا کوئی حل پیش ہوا؟ یہی ہے نا کہ ہم مظلوم ہیں اور حکومت ہم پہ زیادتی کر رہی ہے. تو 26 تاریخ کو ٹھیک ہے, وہ اپنے ان کے جھگڑے چلتے رہیں, وہ چلتے رہیں گے, لیکن مسئلے نہیں حل ہوں گے. نہ اپوزیشن کے مسئلے حل ہوں گے, نہ گورنمنٹ کے مسئلے ہوں گے. اور اپنے اپنے جو ہے نا اپنے اپنے مقام پر گورنمنٹ سمجھتی ہے وہ صحیح ہیں اور اپوزیشن سمجھتی ہے ہم صحیح ہیں. تو لہٰذا بیچارے غلط کون ہیں؟ وہ اس ملک کے غریب عوام ہیں جن کے نام پہ آپ یہ سارا گیم کھیلتے ہیں, لیکن ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو آج کی تقریر میں ہمیں بتا دیجئے نا, اگر بجلی کا ریٹ بڑھے گا 4-5 قسطوں میں, تو مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ اپوزیشن کی حیثیت سے بجلی کے ریٹ کو کنٹرول کس طرح کریں گے. جو پرائسز بڑھ رہی ہیں, گندم آپ کو باہر سے ایکسپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, واٹ از دی سولوشن, یہ بتائیں نا ہمیں. ٹھیک, خاور آپ کیا کہیں گے؟ آج مریم نواز نے جو تقریر کی, نیب پر شدید تنقید کی ہے اور ساتھ ہی کہا کہ حکومت کو پتلی گلی سے نہیں نکلنے دیں گے. حکومت کہتی ہے پی ڈی ایم بند گلی کی طرف چلی گئی ہے, تو کون کس گلی میں ہے, کون راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کریکشن, پی ڈی ایم کا اجلاس 16 مارچ کو ہوا تھا, جس میں جو 26 مارچ کا جو دھرنا یا لانگ مارچ ہے وہ مؤخر کرنے کی بات کی گئی تھی, اور نیب نے 18 مارچ کو بلایا تھا. یہ کہنا کہ جی 26 مارچ کا دھرنے کی ڈیٹ اور نیب کی طرف سے مریم صاحبہ کو بلانے کی ڈیٹ ایک کیوں رکھی گئی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ اس میں تھوڑی سی میرے حال میں کریکشن کی ضرورت ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جی کون بند گلی کے اندر ہے. خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر جو سیاسی حلقے ہیں ان کے مطابق یہ جو حکومتی تجاویز ہیں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, باقی جو قوانین خاص طور پر نیب کے اندر بھی جو ترامیم ہونی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کافی سیریس رسپانس آ رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے بھی کافی ایک سنجیدہ کوشش ہونے جا رہی ہے کہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. اکیلی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کر سکتی ہے مذاکرات؟
میں اسی طرف آ رہا ہوں. آج جو آپ کو رائیونڈ سے جو پریس کانفرنس جو سنائی دی ہے اور اس کے بعد جو مریم صاحبہ کی سپیچ ہے اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہاں سے جو بات کی گئی کہ جی اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی, جس طرح آپ نے اپنے جو ابتدائیے میں بھی بات کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر آگے جانے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو کوشش سنجیدہ ہونے جا رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے بات آگے بڑھے گی. جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس کا حصہ بنے گی, پیپلز پارٹی, ان کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے, دونوں ہاؤسز کے اندر بھی موجود ہے, لہٰذا پھر پی ڈی ایم کو وہ ہیٹ محسوس ہوگی. اس لیے جو مولانا صاحب اور خاص طور پر مریم صاحبہ جو ہیں وہ آج تھوڑے سے وہ جٹی نظر آئے ہیں, پینک میں ہیں کہ یہ پروسیس چلنے سے پہلے کچھ ایسا کیا جائے کہ حالات خراب ہوں. اب مجھے یہ بتائیے گا, مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نیب ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے, بائس ادارہ ہے, وہ کسی کے کہنے پہ کام کرتا ہے, لیکن آئین پاکستان کے تحت ایک ادارہ موجود ہے. تو آج آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس دن نیب کے سامنے دھرنا دیں گے یا نیب کے سامنے تمام جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے, اور ہم جا دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں اپنے لوگ لے کے جائیں گے کہ نیب جو ہم مریم صاحبہ کے ساتھ کیا کرتا ہے, اور نیب کی ایسی ہمت. کل کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, ایاز صاحب نے الیکشن لڑا ہوا ہے ماشاءاللہ, 2008 میں ان کے 1,25,000 نے ووٹ لیے تھے, کل کو ان کو نیب بلاتا ہے یا کوئی ادارہ بلاتا ہے تو 8-10 ہزار بندے کوئی ایم این اے ایم پی اے کے لیے اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اور ان کو تھوڑا سا ڈنڈا سوٹی بھی ان کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ 8-10 گاڑیاں بھرے گا, یہ آپ ایک طے کر لیں طریقہ کار کے, کسی بھی ادارے کے سامنے کورٹ بلائے گا تو کورٹ کے سامنے ڈنڈے سوٹے لے جائیں, عدالت بلائے گی تو اس کے سامنے یہ کر لیں. تو یہ اپنی ان کو روش توڑنی پڑے گی. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا, عدالتوں کے سامنے آپ کے کیسز ہیں, نیب کلی طور پر تھوڑی یہ نیب نے فیصلہ دے دیا تو وہی بس ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, وہاں سے کچھ فیصلوں میں آپ کو کچھ جو کیسز تھے ان فیصلوں کے اندر آپ کو ریلیف بھی ملا ہے. ٹھیک. لہٰذا یہ جو روش میرے خیال میں جو مولانا صاحب یا مریم صاحبہ بات کر رہے ہیں ایک طے کرنے کی, یہ انتہائی ایک غلط. لیکن آپ کو نہیں لگتا خاور کہ یہ روش صرف اپوزیشن کی نہیں ہے, اداروں کو متنازع بنانا, حکومت نے بھی تو الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر دی ہے, تو یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی اداروں کو متنازع بنا رہی ہے. عدم کسی بھی ادارے کے کام کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کا مریم صاحبہ فیصلہ بھی آتا ہے نا, تو فیصلے کے اوپر بھی آپ اعتراضات یا اس کے اوپر اپنے خیالات کر سکتے ہیں, جا کے جج کے سر کے اوپر ڈنڈا نہیں آپ مارتے. اگر چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو وہ ان سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کے جا کے اوپر ڈنڈے برسانے کی کوئی روایت ہمیں نظر نہیں آئی. اور دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں جو ایاز صاحب نے بھی جو بات کی ہے نا, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب یا مریم صاحبہ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پچھلے 20 سالہ جو سیاست ہے اس کی تھوڑی سی آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کر لیں کہ ہر موقع کے اوپر انہوں نے ایک اپرچونٹی ڈھونڈی ہے, اور اپرچونٹی ڈھونڈ کے چاہے وہ جنرل مشرف ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, چاہے نواز شریف صاحب ہیں, وہ اپرچونٹی ڈھونڈ کے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے. اب بھی مولانا صاحب نون لیگ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یا پی ڈی ایم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپرچونٹی کی تلاش کے اندر ہے. جو ہی اپرچونٹی ملے گی, ماحول بنے گا, اس کے بعد دیکھیے کہ کون پتلی گلی سے نکلتا ہے. لہٰذا نون لیگ کی قیادت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا وہ ماضی کی ہی سیاست کرنی ہے یا پھر اس میں کوئی نئی جہت لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ تلخ رویہ اور جارحانہ انداز, کیا پاکستان میں اسی کا نام اپوزیشن ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایسی اپوزیشن عمران خان صاحب نے کی تھی اور حکومت میں ان کے اس رویے نے انہیں نقصان پہنچایا. اب مریم نواز اس ڈگر پر ہیں, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہ سوال جو میں چھوڑ کے گئی تھی, ایاز صاحب آپ تو ایوان کا حصہ رہ چکے ہیں, کیا یہی حقیقی اپوزیشن ہے جو 2013 سے 2018 تک عمران خان صاحب نے کی اور اب نون لیگ مریم نواز کی صورت میں کر رہی ہے؟ یہ کون سی اپوزیشنوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی انہوں نے توپیں چلائی ہیں, گولیاں چلائی ہیں؟ وہ خان صاحب نے بھی کیا تھے, کنٹینر پہ چڑھ کے روز شام کو تماشا کرتے تھے, اور اس دھرنے کا تو ان کو فائدہ بھی ہو گیا تھا. اب میں ذکر نہیں کر سکتا کیا فائدہ ہوا تھا. تو یہ کون سا کر رہے ہیں ایسے؟ سیاست میں اگر آپ کا نصب العین ٹھیک ہو, آپ اصولوں پہ کھڑے ہوں,
آپ کے سامنے کوئی عوام کی بھلائی کے لیے پروگرام ہو تو چاہے آپ تلخی لے آئیں چاہے جتنا آپ زیادہ کر لیں. یہ تو بات ہی 4000 کنال کے گھروں میں بیٹھ کے یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. تو انقلاب میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ انقلاب کوئی ٹی پارٹی نہیں ہوتا کہ آپ کیک اور کافی وہاں پی رہے ہوتے ہیں, اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ ان کا کرنا کیا چاہتے ہیں, کیا ہے؟ 4000 کنال 2500, وہ کوئی جو جانتا ہو ان کے حالات وہی ہمیں ایگزیکٹ فگر بتا سکتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہے جی گیس پہ قیمت بڑھ گئی ہے, پیٹرول کی بڑھ گئی ہے. بھائی دیکھیں ملکوں میں, ہمارے جیسے ملکوں میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں دولت اکٹھا کرنے کا اور ریاست کا کام چلانے کا. یا آپ غریبوں کا کچومر نکالیں یا آپ اشرافیہ سے کریں. اشرافیہ پہ تو ہاتھ ڈالنا نہیں ہے تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہی ہوگا. تو یہاں گیس کی قیمت بڑھے گی, یہاں پہ پیٹرول بڑھے گا, کیونکہ بڑے جو گھر میں رہتے ہیں فارم ہاؤسوں میں ان پہ ہاتھ آپ نے ڈالنا نہیں ہے. جو بڑی جو دولت کا جو یہاں فرق ہے وہ آپ نے کم کرنا ہے. یہاں پہ امارت اور غربت جو ہے آپ کو ہر شہر میں نظر نہیں آتی. جہاں آپ بیٹھی ہیں لاہور میں نہیں ہے, 2 لاہور ہیں, ایک امراء کا ایک عوام کا. تو وہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے. پھر رونا ہے گیس کی بڑھ گئی ہے. وہ اگر نہیں ایسے ملکوں میں پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے, کھانے پینے کی چیزوں پہ وہ لگتی ہے. آپ نے مطلب کون سا ریڈیکل اکنامک پالیسی جو ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کی ایک ہے, ان تینوں کی اور آئی ایم ایف کی ایک ہے, اس سے ہٹ کے کسی کی نہیں ہے. تو یا تو آپ کہیں نا کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ نے کوئی ریڈیکل چیز کوئی لانی ہے, کوئی آپ نے وہ کرنا ہے. وہ شوگر مافیا جو ہے, جو مل والے ہیں, ساری سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں ہے, نون میں ہے, پیپلز پارٹی میں. ان کو نتھ آپ ڈال نہیں سکتے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سیٹھوں کے ہاتھ یہ ملک چل رہا ہے. سب سے بڑی انڈسٹری جو ملک کی معاشی سوچ دے رہے ہیں وہ آپ کے ریل اسٹیٹ والے ہیں. ساری پالیسیز گورنمنٹ کی بھی ریل اسٹیٹ کے فائدے میں ہیں. وہ کون سے بھائی ہیں جو پتہ نہیں جوہر ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں, فلانے ٹاؤن, سارا ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے. یہ جو انقلاب کی بات کرتے ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کے کیا ہے, ریل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں. فیکٹریاں بھی لگی ہوں یہ, لیکن بات عوام اور عوام کا بھی ہے. مطلب ان کو بھی داد دیجئے پاکستانی عوام کو. انہیں کوئی لالی پاپ دے دے اس کے نعرے یہ لگانے لگ پڑیں گے. مطلب اس ملک میں حمزہ شہباز بھی لیڈر ہے, مریم نواز بھی لیڈر ہے. ان کی جو لنڈن میں ہیں ان کی گاڑیاں تو آپ دیکھیں کون سی ہیں, یہ کن گاڑیوں پہ یہ بیٹھتے ہیں. مطلب ان کی آپ وہ پکچریں آپ دیکھ کے انگلستان کے جو ہیں وہ جو اچھے بھلے آکسفورڈ اور ایٹن میں پڑے ہوئے ایسی گاڑیوں میں سیاستدان سفر نہیں کرتے. یہاں پہ ایسے انہیں مطلب شرم نام کی تو یہاں پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. صرف نعرے لگا دو, ووٹ کو عزت دو, فلانا کو عزت دو, ہمیں اقتدار میں لے آؤ. تکلیف نیب سے کیا ہے جی, ہم پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اور کوئی بتائیں تو صحیح نا کون سی آپ ریڈیکل کوئی پالیسی آپ کر رہے ہیں, کون سا آپ دولت کا جو ہے وہ جو ہے منصفانہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں. وہ کوئی ہے کوئی نہیں. اور لیکن جیسے میں نے کہا عوام کا بھی مطلب ہے کیا آپ اس کو داد دیں. پاکستانی عوام پیچھے لگے ہوئے, الیکشن جب ہو جاتا ہے اقتدار آتا ہے پھر پوچھتے ہیں وہ سانو کی ملے, ہمارا تو حال کچھ نہیں بدلا. تو ایسا ہی ہوگا یہاں پہ. پاکستانی کہانی یہی ہے, چلتا رہے گا. یہی ہماری سیاست کی کہانی ہے. یا صاحب نے حمزہ کا ذکر کیا. سلمان صاحب آج حمزہ کا کیا کردار نظر آیا آج آپ کو پریس کانفرنس میں؟ تو وہ نظر نہیں آئے. دیکھیں بات یہ کہ میرے نزدیک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 35 سال ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ اس فیملی کے اندر اختلافات ثابت کیے جائیں, آج تک تو ثابت نہیں ہوئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ٹائمنگ ہے اور سب کو انہوں نے اپنے اپنے محاذ پہ لگایا ہوا ہے. آج اگر سیاسی محاذ پر مریم سرگرم ہے تو آنے والے وقت کے اندر پارلیمانی محاذ پر آپ کو حمزہ نظر آئیں گے. لیکن ایک تصحیح جو خاور نے کی ہے وہ درست ہے کہ نیب نے 18 تاریخ کو اعلان کیا تھا, اور میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ 26 تاریخ کی امپورٹنس کیا ہے. بات یہ کہ آپ نے پچھلے سال چودھری شوگر مل کی تحقیقات کے حوالے سے انہیں بلایا تھا, لیکن اب کیوں بلایا گیا؟ دیکھیں جب پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے یا کوئی لیڈر اپنی ایکٹیویٹی مؤثر بناتا ہے تب کیوں نیب سے سرگرم ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے احتسابی اداروں کا رول اتنا مؤثر بنائیں کہ کوئی اس پہ بات نہ کر سکے اور پھر آپ رزلٹس دیں. دیکھیں بات یہ کہ آج تک جو کیسز گئے ہیں ہائی کورٹ وہاں پر ضمانت دے دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر احتسابی عمل مؤثر نہیں ہو سکا. دوسری بات جو یاس صاحب نے کیا 100% درست ہے. دیکھیں
ہر حکومت بڑے بڑے نعرے، دعوے، ریلیف، انصاف کر کے آتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں اسی پروگرام میں 12 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 3 چیزیں دیکھیں، اشیاء ضروریات چلیں، طلب اور رسد، جی آٹا، گندم، چینی، چاول، دالیں، وہ تو لوٹ مار ہو رہا ہے، اور وہ مافیاز گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن IMF کا جو پروگرام تھا جس پہ خودکشی کو ترجیح دینی تھی، جب آپ نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، ہمیں تو پتا تھا، میں نے تو یہاں پر آپ کو 3 ماہ پہلے کہا تھا کہ جناب وہ اب کریں گے کہ گیس کی قیمت، پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جس کا اختیار حکومت کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے حکومت نے وہ چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ جناب آپ چلائیں ہمارے عوام پر، جن کا پہلے یہ چولہا نہیں جل رہا انہیں کریں. تو بات یہ کہ اس طرح کی ڈیموکریسی تو دنیا میں پاکستان کے اندر ہی ہے، جس میں جو جمہوریت کے نام پہ بس اقتدار آتے ہیں، جمہور کا قتل عام کرتے ہیں اور پھر جواب دہ بھی نہیں ہوتے. بات یہ کہ وہ حفیظ شیخ صاحب جنہیں ایوان کے اندر شکست ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں وہی رہے گا. تو بات یہ کہ اگر آپ نے سب کچھ IMF کے ذریعے چلانا ہے تو وہ کہاں گیا آپ کا منشور، وہ جس میں آپ کہتے تھے کہ جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہے. تو بات یہ کہ اپنے دعوے اور جو وعدے آپ نے قوم سے کیے تھے، اس کا مطلب آپ ان کے برابر ہی کھڑے ہو گئے. لیکن وہ جو ماضی کے چور تھے وہ کم از کم اتنا خیال کرتے تھے کہ ان کا کچن چلتا رہنا چاہیے، کہ اتنی 73 سال میں جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں، میں تیسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر پہنچی ہیں اس 2.5 سال کے اندر کیا وہ قیمتیں دگنی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہیں تو پھر کہاں کا انصاف اور کہاں کی ریلیف اور کہاں کے عوام. اور وہ جو ہمیں پاکستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی دکھانی تھی، اب تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے عوام بیچارے سادہ دل، وہ لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں، اور پھر جب لوگ اسلام آباد پہنچتے ہیں پھر پیچھے دیکھنے کی بجائے وہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ اس طرح کی ڈیموکریسی چلانی ہے تو اس طرح کی ڈیموکریسی سے لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دی. ٹھیک ہے، عوام کو وعدے اور دعوے تو یاد ہیں، لیکن عوام الیکشن کے ذریعے اپنا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا پاکستانی عوام وہ تو یاد صاحب نے کہا کہ دھرنے کے پیچھے کیا تھا انہوں نے نہیں بتایا، ویسے وہ بتا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، عوام کوئی اگر فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ میری مرضی کے خلاف ہے تو میں ماننے سے انکار کر دوں گا. ہمارے الیکشن کی تو یہی تاریخ ہے نا کہ اگر انتخابات میں آپ ہار گئے، دھاندلی ہو گئی، جیت گئے، جمہوریت کا بول بالا ہے، انصاف کا بول بالا ہے، اصول درست ثابت ہوئے ہیں، تو بیچاری عوام کیا کرے؟ عوام کا تو فیصلہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں اس فیصلے کو جب تک ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے. دیکھیں، پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہیں اقتصادی، قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بڑے ہمیں اقتصادی مسائل ہیں، وہ درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا تعلق ہے اس اقتصادی نظام سے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اس میں ایک پہلو انٹرنیشنل ہے اس کا، ایک پہلو اس کا ڈومیسٹک ہے، اور وہ جو موجودہ نظام جو ہے وہ اپنے حساب سے صحیح چل رہا ہے، کیونکہ یہ نظام عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. یہ عوام ایک مخصوص طبقے جو آپ کی ڈومیننٹ کلاسز ہیں، پیسے والی کلاسز ہیں، سیاست والی کلاسز ہیں، جو کہ یہ کہنا چاہیے وہ کرتی ہیں، ٹھیکے لیتی ہیں، جو کہ ریئل اسٹیٹ والے ہیں، جو آپ کے پاورفل اکنامک گروپ ہیں. ہمارا موجودہ نظام عوام کے لیے نہیں ہے، ان پاورفل گروپس کے لیے ہے جنہوں نے اس سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو نظام کو تبدیل کیجئے. نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نظام کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اپر کلاسز ہیں، جو دولت والی ہیں، پیسے والی ہیں، 2000 کنال کے گھروں میں رہتی ہیں، فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، وہ پھر اپنا مفاد کو پروٹیکٹ کریں گی. لہٰذا ہمارا نظام، آج یہ گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ چلی جائے، مطلب عمران خان فارغ ہو جائے، نئی گورنمنٹ آئے، پرائسز میں، اکانومی میں، انیکویلٹی میں، سوشل انجسٹس میں کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتے، میں اپنی فلاح کے لیے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. خاور، PDM کے متحرک ہونے سے کیا حکومت کے لیے سب اچھا ہوگا؟ آگے کورونا نے پھر سر اٹھا لیا ہے، معیشت کا برا حال ہے. دیکھیں جی، جو ریسنٹ الیکشن جو ہوئے ہیں خاص طور پر سینٹ کے،
اس کے بعد یہ جو بہانہ حکومت کے پاس تھا کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریفارمز اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے، اب وہ ہرڈل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد صحت یاب کرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، وہ واپس آئیں، اور جو باقی ماندہ ان کے پاس جو 2 سال 4 مہینے رہ گئے ہیں اس کے دوران جو بھی اپنا ایجنڈے جس کو تکمیل پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات بالکل صحیح ہے کہ جو ابھی تک وقت گزرا ہے، ہمیں وہ جو ایک انقلابی اقدامات نظر آنے چاہیے تھے ریفارمز کے حوالے سے، یا آپ نے ایک ریسٹرکچرنگ کا جو ایک پہلو تھا، آپ نے اکانومی کو اس طرف لے کے جانا تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، کہ وہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، کہ تھوڑا سا ٹائم گزار لیں۔ ٹھیک، جو ہمارے معاشی حالات تھے جب موجودہ حکومت آئی ہے، وہ میرے خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل لاسٹ 8-10 مہینے وہ جو فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کے ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، آپ عمران خان ہو یا کوئی بھی بندہ اس وقت حکومت میں ہو، تو آپ کو اس ریاست کے کاروبار کو چلانے کے لیے فی الحال آپ کو IMF کے پاس جانا تھا، اور ابھی بھی ان کا جو پیکج ہے آپ کو اس کی طرف جانا ہے۔ جب IMF کے پاس جائیں گے تو وہ بالکل آپ IMF تو یہی کہے گا نا کہ جی آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں، بتائیں آپ کیسے پیسے کہاں سے نکالیں گے؟ تو وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہی ایک وائبل آپشن حکومت کے پاس ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو آپ نے کبھی امپروو ہی نہیں کیا، کہ وہی جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے اسی کے اوپر مزید آپ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے مریم، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹائم ملے۔ یہ ہمارے مولانا صاحب اور مریم صاحبہ کو تھوڑا سا، یہ میرے خیال میں وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کو آپ گھر بھجوا دیں، اس حکومت کا وہ جو سسٹم ہے اس کو خراب کر کے خود کوئی کسی جو ہے ان کو نکال دیں، ان کو بہانہ مل جائے، دیکھیں جی ہم تو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم کر نہیں پائے۔ ان کو وقت ملنا چاہیے تاکہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے، عمران خان صاحب کا جو بھی انقلابی ایجنڈا ہے وہ پتہ چل جائے 5 سال کے بعد، عوام کو بھی پتہ چل جائے، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 سال حکومت کے دوران کیا اچھا یا کیا برا کیا ہے۔ اسی طریقے سے معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اگر پی ڈی ایم کی طرف سے جس طرح آج کل حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ کریں گے تو پھر وہی لڑائی جاری رہے گی، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم یہ کرتے رہیں گے، اور ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہیں گے کہ جی پرانے اچھے تھے تو یہ والے اچھے تھے، یا آنے والا اچھا ہوگا، یہی بحث و مباحثہ چلتا رہے گا۔ سسٹم کو تھوڑا سا چلنے دینا چاہیے۔ خان صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا 2023 میں جب دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے، جی وہ انہوں نے کیا کیا، کتنی انہوں نے مہنگائی کی، کتنا لوگوں کو ریلیف دیا، کتنی نوکریاں پیدا کی، کتنے لوگوں کو انہوں نے گھر دیے۔ وہ وعدہ تو کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی اب ہم ڈلیوری کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو ہم نے گھر شہر بنا کے دینا شروع کر دے ہیں، کچھ انڈسٹری بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اگین لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ احتساب 5 سال بعد ہی ہونا چاہیے، حکومت نے کیا کارکردگی کی یہ 5 سال بعد دیکھنا چاہیے۔ سیاسی لڑائی میں نقصان عوام کا ہی ہے، لیکن گزشتہ 2.5 برس جو گزرے اس میں کورونا آیا جس نے معیشت کو تباہ کیا۔ اب کورونا کی تیسری لہر سر اٹھا چکی ہے، NCOC نے اہم فیصلے بھی کرنے ہیں۔ کیا ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ بیک ناظرین، کورونا نے پہلے ہی معیشت کو تباہ کر دیا، تیسری لہر بھی کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہی۔ سلمان صاحب، ایک تو عوام احتیاط نہیں کرے، سنجیدہ نہیں ہے، NCOC کے اجلاس میں کیا سخت فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے ہر حوالے سے خطرناک ہے۔ پہلی اور دوسری لہر میں کوئی ایک شخص متاثر ہوتا تھا نا تو آپ اس نے علیحدہ کر دیتے تھے، اب یہ پوری فیملیز کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، حکومت اپنے طور پہ بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، لیکن عوام کو سنجیدہ ہونا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کے ذریعے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔